الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم الكبير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. درود پاک باوجہ بلند. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. جو آپ ادھر ہیں دربار باہو سے واپس آ گئے، محبت سے کہیں سبحان اللہ. آپ اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار کہیں سبحان اللہ. تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار، تو اے بخشنہار مولا، تو اے بخشنہار. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. لکھی گناہ میرا اچھیاں شانہ والے عدل کرے تا کر کر گمبر. اچھیاں شانہ والے فصل کرے دے بخش جان. فصل کرے دے بخش جان محور کے بخشنہار.
बचनहार मौला तू है सतर बाबा नालों बद के करता है तू प्यार तू है बचनहार मौला दुरूद पाक बा हुजूर सरवर कायनात फखरे मौजूदा सरवर अंबिया महबूब रब्बे उला अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद की पाक बारगाह में पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन बिलखुसूस सीनत महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकरे इश्क व मोहब्बत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मज़हर हुसैन अज़हर शाह साहब मददसुल्लाह अली और उनके महफिल पीर तरीक़त रहबर शरीयत तस्वीर फरीद हसन साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद रऊफ़ मुनीब शाह साहिब मददसुल्लाह अली और दीगर उलमाए किराम साथी किराम और शाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस अज़ीम दरसगाह के अज़ीम तलबा मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह मुबारक मुस्तहिक़ हैं वो लोग वो क्लास वो जामिया के तलबा जिन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की महफिल को इस कदर हसीन बनाया है कि इसमें उलमाए किराम हुफ़ाज़ किराम कुर्रा हज़रात और इस अदारा के बाकी मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग भी तशरीफ़ लेके आए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक सुना और सुनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की ये काबिश कबूल फरमाए। आज की ये महफिल इसकी खुसूसियत ये है जो कि शोबाए तजवीज़ के तलबा साथी की मेहनत काबिल से ये इनकार पजीर है कि ये मिलाद पाक की महफिल भी है और किबला पीर मुर्शिद सैयदी व सनदी पीर सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी आपकी उससे मुबारक की महफिल भी है और ये जो सालाना दौर जामिया मिलिया के तालिब इल्म शोबा के आपस में मंजिल का करते हैं उसका इख्तिताम हुआ। इसमें वो कुर्रा हज़रात जिन्होंने कुरान पाक बगैर गलती के सुनाया उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा, इसे तफसाई भी होगी और उनके वालिदैन को बहुत सारी दुआएं भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबको इस तरह कुरान से मोहब्बत करने की पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हर जगह पढ़ा जाता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन याद रखिए हर जगह फकत कुरान याद तो करवाया जा सकता है, लेकिन किसी अल्लाह के दोस्त का अल्लाह के बंदे का दर वो दर होता है जहां कुरान की मोहब्बत की तालीम भी दी जाती है, साहिब कुरान की मोहब्बत की तालीम भी दी जाती है। जिनकी तवज्जो है बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम से आरास्ता भी किया जाता है और साहिब कुरान की मोहब्बत से आरास्ता भी किया जाता है। कुरान याद करने कराने वाले तो दुनिया से चले गए, आज उनका नामो निशान नजर नहीं आता। कुरान बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज़ों में पढ़ने वाले कुर्रा हज़रात चले गए, लेकिन आज कायनात में कहीं भी उनका नामो निशान मौजूद नहीं है। कल मौजूद है वो जाकर देख ले, लाहौर में ताताली हजवेरी का नाम मौजूद है, मकान मौजूद है, मरकज आबाद है, इसलिए आबाद है उन्होंने कुरान की तालीम दी है, साहिब कुरान की मोहब्बत की तालीम दी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। कुरान की तालीम भी दी है और साहिब कुरान की मोहब्बत की तालीम भी दी है। अरे आजा आके देख बाबा फरीद के दरबार पे जहां जमात कुरान पढ़ा जाता है, हर कोई कुरान पढ़ के हाजिर होता है, कुरान पढ़ के लेके जाता है, इसलिए कि सारी उम्र बाबा फरीद ने यह कुरान की दावत दी है, यह शान मुस्तफा मोहब्बत मुस्तफा की दावत दी है। किसी ने बाबा फरीद के दर पे हाजिर पीर मेरे निशान साहब से पूछा
پوچھا کہ حضور یہ سارے لوگ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میرے علی شاہ فرمانے لگے تو نہیں دیکھتا یہ اس مرد کلندر کا ڈیرا ہے، اس درویش کا ڈیرا ہے جس نے اپنی ساری زندگی چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو، ساری زندگی جس نے اللہ 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 کرتے گزاری ہے۔ آج قرآن پڑھ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا۔ ساری زندگی بابا فرید نے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اللہ 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 کیا، اور اب جب بابا فرید چلے گئے خالق اپنے وعدے کے مطابق اپنی شان اور طاقت کے مطابق اب بابا فرید کا ذکر خود بھی کرتا ہے اور اپنی ساری مخلوق سے بھی فرید 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 کرواتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی محبت کا اعلان کیا، صاحب قرآن کی محبت کی دعوت و تبلیغ کی۔ ارے کسی مولوی سے قرآن کیا سیکھنا؟ آج بہت سے لوگ وہ قرآن پڑھانے والے جو دنیا سے چلے گئے، جا کر دیکھ قبروں کے نشان تک نہیں ملتے، اور جنہوں نے قرآن کی محبت اور صاحب قرآن کی محبت کا اعلان کیا ہے، پرچار کیا ہے، آجا دیکھ لے ان کے ڈیرے بھی آباد ہیں، ان کی قبریں بھی آباد ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید حق فرید یا، ان کے ڈیرے بھی آباد ہیں، گھر بھی آباد ہیں، قبریں بھی آباد ہیں۔ مولا اتنا انعام کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تاثیر کو بھی سیکھا اور سمجھا، اور میرے یار میرے محبوب میرے پیارے نبی صاحب قرآن کی عظمت کو اور مقام کو بھی سمجھا، لوگوں کو بھی سمجھایا۔ فقط یہ اپنا کام دھاگا طویل نہیں، بلکہ نانا جو آ جاتا ہے اس کو قرآن بھی سننے کو ملتا ہے، مصطفیٰ کی شان بھی سننے کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الحمدللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان احباب کو جنہوں نے قرآن پاک بغیر غلطی کے سنایا۔ یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں قرآن کے لفظ پڑھنا، الف لام میم پڑھنا، ہر لفظ ایک نیکی دیتا ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا، میرے آقا کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الف کی نیکیاں علیحدہ ہیں، لام کی علیحدہ ہیں، میم کی علیحدہ ہیں۔ مطلب یہ ہوا جب الف لام میم پڑھو گے اللہ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور تمامی جتنے طلباء بیٹھے ہیں آپ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا، فکر کرنی ہوگی کہ ہمارے والدین جب ہمیں اس آستانے پہ یا کسی بھی جامعہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کو بطور امانت نہیں رکھ کے جاتے، آپ کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سننے والا، قرآن سمجھنے والا بنا کے بھیجتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے ہمارا بیٹا قاری قرآن بنے گا، ہمارا بیٹا قرآن کی خدمت کرے گا۔ آپ کو گھر میں سے فضول نہیں جن کو یہاں چھوڑ دیا 2 4 5 10 سال نکالے چلے گئے، ایسی بات نہیں بھائی میرے بیٹے، ایسی بات نہیں میرے دوست، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے بوڑھے والدین ان کی سوچ یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھو تو لوگ بھی تعریف کریں، اللہ کے فرشتے بھی تعریف کریں، گھر پہ رحمت نازل ہو۔ اور والدین کا خیال یہ ہوتا ہے جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو آپ کے قرآن کی خدمت کرنا، اور قرآن پڑھنے سے اللہ ہماری قبریں ٹھنڈی کرے گا۔ یہ تصور اور خیال کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ کہ اس لیے چھوڑ کے جاتی ہے کہ آپ کو یہاں چھوڑ دیا، گھر میں تنگ کرتے تھے، 2 4 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، واپس آ گئے، کچھ سمجھدار ہو گئے، نہ ایسی بات نہیں۔ آپ کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا بنانے کے لیے آپ کے گھر والے یہاں بھیجتے ہیں۔ تو اپنا خیال کیجئے، اپنی منزل کو دیکھیے۔ برائی ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، جس کو اپنی منزل کا نشان نہیں پتا ہوتا، جس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میری منزل کون سی ہے، تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ
اس مدرسے میں یا دنیا میں کہیں بھی جاتے قرآن یا حدیث کی تعلیم لیتے ہیں تو آپ کے والدین کے خیالات کیا ہیں؟ جب آپ اپنے والدین سے مانگتے ہو، یہ کہتے ہو ہمیں اتنے پیسے چاہیے یا ضرورت کی یہ چیز چاہیے یا میرے ساتھ والے یہ استعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے، جب آپ یہ کہتے ہو خدا جانتا ہے یا آپ کے والدین جانتے ہوں گے وہ پیسے کہاں سے لا کے، کس سے لا کے، کس طرح کے مکر بہانے کر کر کے آپ کو پیسے لا کے دیتے ہوں گے۔ آپ کی والدہ جا کے کہتی ہوگی کہ میرا بچہ بیمار ہے پیسے چاہیے، جبکہ ضرورت آپ کی ہے۔ کہتی آپ کی والدہ ہوگی کہ میرا بیٹا بیمار ہے اس لیے گھر میں موجود نہیں، بیٹے کو گھر پیسے نہیں دوں گی، یہ قرآن پڑھنے نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنی منزل کا تعین کرنا ہوگا۔ ہماری منزل کون سی ہے؟ ہم کس منزل کے راہی ہیں؟ جس دن یہ سمجھ آ گیا ہم اس منزل کے راہی ہیں کہ جدھر قرآن پڑھنے والا چلتا ہے اللہ کے نوری فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس دن ہمیں احساس ہوگا کہ قرآن پڑھنے والا کائنات میں کتنی عظمت والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں خیال کرنا ہوگا، کیا ہم یہاں وقت تو ضائع نہیں کرتے؟ جو رضاویہ ہے، جو ادارے کے سربراہان ہیں، ان کا کام ہے سہولیات دینا، اساتذہ کا کام ہے توجہ کرنا، آپ پہ توجہ مرکوز رکھنا، آپ کی ہر طرح کی حلا شیری دینا، آپ کو پڑھنا، یاد کرنا، پڑھ کے یاد رکھنا، اس کی تعلیم آگے دینا، یہ آپ کا فرض ہے۔ اگر آج آپ قرآن کو وقت پاس کرنے کے لیے یاد کر رہے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ قرآن پڑھوں گا دستار بندی کروا کے گھر چلا جاؤں گا، والدین کا سورہ امتیاز اونچا ہوگا، تو یاد رکھیے کل جو آپ میں سے پیدا ہوگے یہاں آ جائیں گے قرآن اسی نیت سے پڑھیں گے کہ ہم قرآن پڑھ کے دستار بندی کروا کے چلے گئے، بس ماں باپ کا نام روشن ہو گیا، قرآن یاد وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی محبت کی تعلیم وہ بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن کی محبت کی تعلیم وہی دے گا جو قرآن یاد رکھے گا یا قرآن کی محبت دل میں بسائے گا۔ اور بڑی محبت والا نقطہ دے رہا ہوں، جو قرآن یاد رکھے گا یا صاحب قرآن کا مقام یاد رکھے گا کائنات میں کامیاب وہی ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو، آپ کے والدین کو ہمیشہ سلامت اور آباد رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم نے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جو بندہ آنے کا مقصد بھول گیا کل وہ پچھتائے گا۔ قرآن وہ برکت والی چیز ہے، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، جو اس کو سینے سے لگاتا ہے، قرآن کی محبت سینے میں رکھتا ہے یا صاحب قرآن کی محبت سینے میں رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سینے کو سینہ نہیں رہنے دیتے، مدینہ بنا دیتے۔ خالق کائنات اس کے سینے کو سینہ نہیں رہنے دیتے، مدینہ بنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ کائنات میں عزت اسی نے پائی ہے، آباد ہو رہا ہے جس نے قرآن سے بھی محبت کی ہے، صاحب قرآن سے بھی محبت۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو آباد رکھے، دین متین کی تعلیم حاصل کرنے کی اور اسے یاد رکھنے کی اور اس کا پرچار کرنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں کو بھی آباد رکھے، آپ کے جامعہ کو بھی آباد رکھے، آپ کے والدین کو بھی آباد رکھے، آپ کے اساتذہ کو بھی آباد رکھے اور اس میرے پیر خانے کو بھی آباد رکھے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر و ما علینا الا البلاغ۔